अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब को 8 मुकदमात में जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या खान साहब जल्द बाहर आ रहे हैं? इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। सीनियर सहाफी सोहेल वड़ाइच साहब ने एक मन घड़त स्टोरी लिखी, एक मन घड़त कहानी बनाई। ये कहना है डीजी आईएसपीआर साहब का उस कॉलम के हवाले से जिस कॉलम के अंदर माफी तलाफी का जिक्र था। सोहेल वड़ाइच साहब की आर्मी चीफ के साथ ब्रसल्स में एक मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने कुछ कॉलम्स लिखे। अब उसके ऊपर आईएसपीआर का एक रद्द अमल आया है, वो तफसीलात भी आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहली स्टोरी जो मैंने आपसे शेयर करनी है वो इमरान खान साहब की जमानतों का केस है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के केस की समाअत हुई। गुज़िश्ता 2 समाअतों के दौरान कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। आज जज भी एक तब्दील हुए, एक नए जज साहब को उसमें शामिल किया गया, लेकिन फिर वहां पे समाअत हो गई और उसके बाद इमरान खान साहब को 9 मई के जो 8 मुकदमात हैं उसमें जमानत मिल गई। अब इसमें जमानत मिलनी थी या नहीं मिलनी थी? गुज़िश्ता रोज भी मैंने अपने व्लॉग के अंदर आपसे ये चीज शेयर की थी कि मुझे ये लगता है कि जमानत मिल जाएगी, लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने कैसा फैसला किया। क्या वो चीज डिस्कस होगी? क्या उसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन आएगी? क्या फैसले के अंदर कोई ऐसी चीज लिखी जाएगी? तो वो अब जब तफसीली फैसला सामने आएगा फिर हम देखेंगे, लेकिन ये जमानत तो हो जानी थी। अच्छा, अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं और सबसे मेन चीज तो ये है कि क्या खान साहब रिहा हो रहे हैं। अब सुबह से मुझे कोई 35 मैसेज आ चुके हैं मुख्तलिफ लोगों के, लोग जो पूछ रहे हैं कि भाई आगे अब क्या स्टोरी है, क्या खान साहब रिहा हो रहे हैं, उसके ऊपर मैं आता हूं। लेकिन जो सलमान सफदर साहब है, इमरान खान साहब के वकील हैं, उनसे भी जब ये क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई कमाल नहीं है, इमरान खान के खिलाफ केस ही इतना कमजोर था। जिस दिन समाअत हुई अलकादर ट्रस्ट केस 15 मिनट का केस है, अब हाई कोर्ट को अलकादर केस की समाअत करनी पड़ेगी। अब अलकादर ट्रस्ट केस भी उनका रहता है हाई कोर्ट के अंदर। अलीमा खान साहबा ने भी कहा कि हमारा अगला जो स्टॉप है अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तो खान साहब के केसेस को ड्रैग किया जा रहा है। इन केसेस के अंदर कुछ भी नहीं है। आपको याद है कि इमरान खान साहब तो 9 मई वाले दिन गैर कानूनी हिरासत में थे, और ये खुदा न खास्ता मैं नहीं कह रहा कि वो गैर कानूनी हिरासत थी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है कि 9 मई को इमरान खान साहब को जिस तरह इस्लामाबाद हाईकोर्ट से उठाया गया वो गैर कानूनी गिरफ्तारी थी और सारी चीज की तहकीकात होनी थी। वो सीसीटीवी फुटेजेस जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की आज तक वो सामने नहीं आ सकी और इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जनाब रेंजर्स उनको पकड़ के ले गई थी और वो बड़ा सारी चीजें रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि इमरान खान साहब तो 9 मई को गैर कानूनी हिरासत में थे, तो उनके खिलाफ जो केसेस हैं उनमें जान कोई नहीं है। जब भी वो केस आगे चलेंगे उनमें उनको एक तरह से सजा होना वो कोई इतना आसान नहीं है हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में। एनीवे, यही बात आज सलमान सफदर साहब ने भी कहा कि भाई केस ही इतना कमजोर है कि जब ये केस आगे चलेगा तो मामला सारा क्लियर हो जाएगा। अब बड़ा जो क्वेश्चन है कि क्या खान साहब रिहा हो जाएंगे, ये अक्सर लोग पूछते हैं। मैंने आपसे बार बार ये चीज शेयर की है, 2022 से ये चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि इमरान खान साहब को रिलीफ सिर्फ अवाम देगी। जब भी रिलीफ मिलेगी किसी इदारे से आगे पीछे से, मुझे खान साहब को इस वक्त रिलीफ मिलती भी नजर नहीं आ रही। देखें, जहां पे जिले शाह के कत्ल के केस के अंदर भी इमरान खान साहब का नाम आ जाए, उधर फिर बाकी पीछे क्या चीज रह जाती है? अगर आप 16 केसेस में भी जमानतें होंगी तो पता चलेगा कि 20 और केसेस भी अभी पेंडिंग है, उनमें जमानत नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता दूं कि खान साहब के कितने केसेस अभी पेंडिंग है। इमरान खान साहब के जो है तकरीबन 43 मुकदमात में अभी जमानतें होना बाकी हैं। जो सितंबर अक्टूबर जो 26 नवंबर के जो मुकदमात हैं, जो 26 नवंबर को सब कुछ हुआ उसमें भी इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात हैं, उससे पहले भी मुकदमात हैं। तो 40 से ज्यादा ऐसे मुकदमात हैं जो नॉन हैं, जिनके अंदर अभी इमरान खान साहब की जमानतें पेंडिंग हैं। उसके अलावा और कितने ऐसे मुकदमात हैं जो पता ही न चले। अब जिस तरह मैंने कहा कि जिले शाह के मर्डर का केस अगर बन सकता है तो कल पता चले कि जनाब वो कोई और केस वो भी पड़ा हुआ है, वो अभी तक जो है सामने नहीं आया था। तो इमरान खान साहब किसी टाइम सून इन जमानतों की वजह से वो बाहर आते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा जो है रावलपिंडी और अटक में दर्ज है जनाब, ये 40 के करीब जो मुकदमात हैं। उसके अलावा 26 नवंबर को थाना टेक्सला में पुलिस एहलकार के कत्ल का जो एक मुकदमा है उसमें भी इमरान खान साहब नामजद है। ठीक है जी, टेक्सला में, जिस वक्त वो जेल के अंदर है। अच्छा, उसके साथ साथ थाना टेक्सला के साथ साथ हसन अब्दाल, अटक, नसीराबाद समेत दीगर थानों में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हैं। 9 मई के 12 मुकदमात जो हैं वो इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी
عدالتوں سے ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور راولپنڈی کے جو 8 مقدمات ہیں اس میں وہ جوڈیشل ریمانڈ پر بھی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی جہاں پہ ضمانتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ بہت سارے ایسے نون اور ان نون مقدمات ہیں جن میں ابھی ان کی ضمانتیں نہیں ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ وہ فوراً باہر آ جائیں گے اس ضمانت کے بعد، وہ ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ لیکن وہ جو 9 مئی کا بیانیہ ہے وہ پھر وہ جو شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں وہ اس طرف گامزن ہے کہ اتنے اگر زبردست یہ کیس ہے، اتنا زبردست یہ چیز ہے، تو آج تو پروسیکیوشن کو پھر وہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے تھی، پھر تو عمران خان صاحب کو ضمانت نہیں ملنی چاہیے تھی۔ لیکن کیس یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں پھر وہ مقدمہ آگے نہیں چل سکا، اور مین چیز وہی ہے کہ جس طریقے سے لاہور ہائی کورٹ نے ضمانتیں نہیں دی، کیا اس کے اوپر معزز عدالت یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کچھ کامنٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، وہ پھر تفصیلی فیصلہ جب ہم پڑھیں گے تبھی پتہ چلے گا۔ اچھا، میں نے کل بھی اپنے ولاگ کے اندر یہ چیز کا ذکر کیا تھا کہ محمود اچکزئی صاحب کی جو نامزدگی کی گئی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے، اس کے اوپر کچھ تحریک انصاف کے اندر بھی لوگ خوش نہیں ہیں، کچھ حکومتی سائڈ والے لوگ بھی خوش نہیں ہیں، کچھ دیگر دوست بھی خوش نہیں ہیں، کیونکہ باقی اگر کوئی اور بولے گا جس طرح بولتے تھے عمر ایوب صاحب، تو وہ بھی 9 مئی کے کسی مقدمے میں پتہ چلے گا کہ وہ بھی نامزد ہے۔ اب محمود اچکزئی صاحب کے ساتھ تو یہ نہیں ہو سکتا، تو اس وجہ سے محمود اچکزئی صاحب کو نامزد کرنا عمران خان صاحب کی بہت بڑی ایک سیاسی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں گیم ہے، بہت بڑی ایک سیاسی چال بھی آپ کہہ لیں، جو مرضی آپ کہہ لیں، وزڈم کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں۔ تو لیکن حکومت کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے اندر سے بھی ایک گروپ ایسا ہے جو اس کے خلاف مزاحمت کر رہا ہے۔ یہ کل ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا، آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ نام بھی سامنے آ جائیں۔ اس میں کون کون لوگ شامل ہیں وہ نام بھی کچھ فلوٹ ہو رہے ہیں، لیکن ابھی وہ سارا سلسلہ چلنا ہے۔ عمر ایوب صاحب کو کیا پتا کوئی ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف والے کتنی جلدی اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں۔ سینئر صحافی جو ہیں سہیل وڑائچ صاحب، انہوں نے ذاتی فائدے کے لیے من گھڑت کہانی گھڑی، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک ملاقات میں صحافیوں کو بتایا، وہاں پہ کچھ اور باتیں بھی ہوئی۔ اچھا، اب پہلی چیز یہ ہے کہ وہاں پہ کون کون سے صحافی موجود تھے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ وہاں پہ جناب وقار ستی صاحب موجود تھے، وہاں پہ حسن ایوب صاحب موجود تھے، وہاں پہ جاوید چودھری صاحب موجود تھے، وہاں پہ صحافی سمیرہ خان صاحبہ جو ہیں وہ بھی موجود تھیں، اور وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ سمر عباس صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ان صحافیوں سے ان کی بات ہوئی، اور صرف یہ بات نہیں ہوئی، باتیں وہاں پہ اور بھی ہوئی ہیں۔ لیکن سہیل وڑائچ صاحب کی کہانی کے حوالے سے انہوں نے کہا، جو انہوں نے کالم لکھا کہ سہیل وڑائچ کی خبر چھاپنے سے پہلے ان کے ادارے کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے تھا۔ برسلز میں سہیل وڑائچ نے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ آرمی چیف کی تقریب میں شرکت کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے کہا کہ جی وہ سینئر صحافی ہیں، ان کو یہ من گھڑت کہانی نہیں لکھنی چاہیے تھی۔ اچھا، اب جس دن یہ خبر سامنے آئی تھی، سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا تھا اور ساری بحث چل رہی تھی، اسی وقت جس وقت خبر گرم تھی، ابھی وہ خبر تندور سے نہیں نکلی تھی، لوگ ایسے ایسے اس کو کر رہے تھے کہ زیادہ گرمی نہ لگ جائے نا خبر سے، تو لوگ اس طریقے سے اس پہ تجزیہ تبصرہ کر رہے تھے۔ جب وہ اتنی گرم تھی خبر، تو اسی وقت اس کے اوپر ایک بالٹی پانی میں نے ڈالا تھا اپنے ولاگ کے اندر، اور آپ کو بتایا تھا، ریکارڈ کا حصہ ابھی 4-5 دن پہلے کی بات ہے، آپ جا کے دیکھ لیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی باقاعدہ انٹرویو نہیں دیا گیا، کوئی باقاعدہ وہاں پہ 1-on-1 ملاقات نہیں ہوئی ہے، کوئی باقاعدہ اس طرح کوسچن آنسر کا صرف ایک شخصیت کے ساتھ سیشن نہیں ہوا۔ اور وہ چیز میں نے آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کی تھی کہ وہاں پہ موجود جو لوگ جن کی تصویریں اس وقت مجھے انہوں نے بھیجی، تو میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ وہاں پہ موجود تھے، یہ آپ نے ابھی اپنی تصویر بھیجی ہے، اور آپ نے بھی بھیجی اور آپ نے بھی بھیجی ہے، تو کیا وہاں پہ یہ انٹرویو ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہمارے سامنے کوئی انٹرویو نہیں ہوا، اور وہاں پہ سب تصویریں کھینچ رہے تھے، مختلف لوگ کوسچن کر رہے تھے، ہم نے بھی کوسچن کیے، سہیل وڑائچ صاحب نے بھی شاید کوئی بات پوچھی ہو، تو جس نے کوسچن کیا فیلڈ مارشل صاحب نے اس کا جواب دے دیا۔ یہ بات میں نے اسی وقت آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی۔ اب آئی ایس پی آر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کوئی باضابطہ باقاعدہ کوئی انٹرویو نہیں دیا گیا، اور وہاں پہ سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، لوگوں نے تصاویر کھینچی، اور ویسے ہی اس ملاقات میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے سہیل وڑائچ صاحب کا اس طرح نام بھی نہیں لیا، انہوں نے ایز اے تھرڈ پرسن بات کی کہ جناب انہوں نے بھی وہاں پہ ملاقات کر لی ہوگی، ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، کوئی ایسا انٹرویو نہیں دیا گیا۔ تو باضابطہ طور پہ باقاعدہ طور پہ آئی ایس پی آر کی جانب سے اس خبر کا اس کالم کا ریبٹل آ گیا۔ اچھا، اب وہ جو خبر تھی، وہ جو کالم تھا، اس میں کچھ ایسی چیزیں تھی کہ جس کے اوپر کافی زیادہ لوگ تحفظات کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ اس میں بھٹو کا ذکر تھا، اس میں ایک اگلے کالم میں تارا مسیح کا ذکر تھا، یہ ساری چیزیں تھیں۔
تو اس کے اوپر زلفی بخاری صاحب اور اس وقت لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ دیکھیں نا، یہ تو عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. آج زلفی بخاری صاحب کا یہ ٹویٹ آیا ہوا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. رومرز اباؤٹ کلنگ عمران خان ور سپریڈ تھرو سہیل وڑائچ کالم. وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے قتل کی جو یہ افواہیں پھیلی تھیں وہ سہیل وڑائچ صاحب کا جو کالم تھا اس کی وجہ سے پھیلی. I had said this allegation was so serious that the nation demanded a clarification. اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اتنے سنجیدہ باتیں انہوں نے لکھی ہیں، اتنی سنگین نوعیت کی باتیں لکھی ہیں کہ اس کے اوپر ایک وضاحت آنی چاہیے. آگے زلفی بخاری لکھتے ہیں کہ ٹوڈے ڈی جی آئی ایس پی آر کو انہوں نے ٹیگ کیا ہوا ہے، میڈ اٹ کلیئر اٹ واز آل اے لائی. آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اس کو کلیئر کر دیا ہے کہ یہ سب ایک جھوٹ کا پلندہ تھا. Why did سہیل وڑائچ feel the need to cook up such lies? سہیل وڑائچ صاحب نے ایسے جھوٹ کیوں لکھے، کیوں بولے، کیوں انہوں نے اس کی ضرورت محسوس کی؟ Those who invent such lies about killing the nation's biggest leader have no shame. وہ لوگ جو پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو مارنے کے حوالے سے اس قسم کی توجیہات یا اس قسم کے جھوٹ بولتے ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی شرم نہیں ہے. Nor will the country forgive them. اور نہ ہی یہ قوم اور یہ ملک کبھی ایسے لوگوں کو معاف کرے گا. اچھا، اب یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا ریبٹل تو آ گیا ہے، وہاں پہ سارے صحافیوں نے یہ خبر دی ہے، جس میں حسن ایوب صاحب بھی ہیں، وقار ستی صاحب بھی موجود تھے، جاوید چودھری صاحب بھی موجود تھے. یہ سارے صحافت کے بڑے بڑے نام ہیں، ان سب سے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی وہاں پہ بات ہوئی ہے. تو یہ تو ایک باقاعدہ موقف آ گیا ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے سہیل وڑائچ صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. سہیل وڑائچ صاحب بھی ایک بڑا نام ہے وہ، اور اتنی عرصے کی ان کی صحافت ہے، تو انہوں نے بھی کچھ سنا ہوگا وہاں پہ کچھ، تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ چیزیں کہی ہیں. تو یہ بحث کیا آج کے ریبٹل کے بعد ختم ہو جائے گی؟ مجھے یہ بحث ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں جناب، سہیل وڑائچ صاحب نے جو کچھ چیزیں ہیں انہوں نے کچھ چیزوں سے اندازہ لگایا، تو اس میں کوئی نہ کوئی تو کہ وہ کہتے ہیں نا دیر از نو اسموک وداؤٹ اے فائر، اس کے آگ کے بغیر اسموک تو نہیں آتا. تو وہ بھی اس چیز کا بھی ذکر ہوتا رہے گا. لیکن یہاں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ کہیں گے جی اب تو ریبٹل آ گیا، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ چیز میں نے آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کر دی تھی کہ میرے ذرائع نے اسی دن مجھے بتا دیا تھا کہ کوئی باقاعدہ انٹرویو نہیں ہوا. اچھا، جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی ان معزز صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہے اس میں کچھ دیگر باتیں بھی ہوئی ہیں، وہ بھی میں تھوڑی سی آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. کہ انہوں نے کہا کہ جو سہیل وڑائچ صاحب کے جس آرٹیکل کی بات ہو رہی ہے وہ برسلز کا ایونٹ تھا، وہاں سینکڑوں لوگوں نے تصاویر بنوائی، آرمی چیف کی طرف سے کوئی انٹرویو نہیں دیا گیا، پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں ہوا، نہ ہی معافی کا ذکر ہوا. ذاتی مفاد و تشہیر کے لیے ایک صحافی نے ایسی کوشش کی. 9 مئی کے ذمہ داران اور سہولت کاروں کو قانون کے مطابق کٹہرے میں آنا ہوگا. افسوس کی بات ہے کہ سینئر صحافی ہو کر بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا. پاکستان خطے کی تقدیر تبدیل کرنے والا ملک ہے، یہی وجہ ہے کہ اس پر تواتر سے حملے ہوتے ہیں. نوجوانوں کو اپنی نظریاتی ریاست کی میراث اور تاریخ کو سمجھنا چاہیے. ہندوستان کا خیال تھا کہ اپنی دہشت گردانہ پراکسیز اور دیگر سہولت کاروں کی مدد سے وہ جب پاکستان پر حملہ کرے گا تو پاکستانی فوج کو آسانی سے ڈسکریڈٹ کر دیں گے. لیکن معاملہ الٹا پڑ گیا اور آگے سے پھر جو ہندوستان کے ساتھ ہوا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ تاریخ کا حصہ ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جی وہاں پہ بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور پاک فوج کا بھرپور جواب ملا تو ان کی اپنی پراکسیز اور وہ خود ڈسکریڈٹ ہو گیا. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے وہاں پہ یہ بات بھی کی کہ جی بھارت کو یہ بڑا زوم تھا کہ اس کے پاس اربوں ڈالر کا اسلحہ ہے اور وہ پاکستان کو شکست دے دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. کسی نے کہا کہ جی بھارت کو حملہ کرنا چاہیے تاکہ ایک طرف سے ہندوستان اور دوسری جانب سے ان کی پراکسیز فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان بھی بیک وقت حملہ کریں گے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے دونوں محاذوں پر دشمن کا مقابلہ کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو ہم جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے. غیر قانونی جو یہاں پہ افغان پناہ گزین قیام پذیر ہیں ان کو بھی نکالیں گے، جو جرائم میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. نیشنل ایکشن پلان کے تحت مکمل طور پہ ہر چیز کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا. گورننس کے جو گیپس کو فوج، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے روزانہ کی بنیاد پر اپنا خون دے کر پورا کر رہے ہیں. پاکستانی نوجوان ہمارا اثاثہ ہیں. تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ ساری باتیں بھی کہیں آج کی ملاقات میں. لیکن دو بڑی خبریں ہیں آج کی اس ویڈیو کی. ایک یہ کہ ضمانتیں عمران خان صاحب کی ہونی ہی تھیں،
ہو گئیں کیونکہ کیس اتنے کمزور ہیں. کیا عمران خان صاحب کو رہا کیا جا رہا ہے؟ نہیں جناب، ابھی بہت سارے اور مقدمات ہیں، خان صاحب کو رہا نہیں کیا جائے گا. دوسرا جو سہیل وڑائچ صاحب نے کالم لکھا تھا اس کو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے من گھڑت کہانی کہہ دیا ہے اور جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا ہے. تو یہ دو بڑی سٹوریز ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.